Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmadu wa sallallahu ala Rasul al-Kareem. Ma ba'd. Today is session number 4 for the dars of Hadith and uh, about personal development through a Hadith. So let's continue from where we stopped, and we'll start with Hadith number 6. Al-mar'u ma'a man ahabba. आदमी उसके साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत रखता है. मर अल-मर, आदमी को कहते हैं, मर्द को कहते हैं, ए आदमी. ठीक है, मर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है. मा, साथ. मन, जिसके साथ वो अहब्बा, वो मोहब्बत रखता है. अब ना यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसूल बयान कर दिया, और इस हदीस का एक शान नुज़ूल, शान वरूद है. और वो शान वरूद ये है कि सहाबा की एक जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थी. बुखारी शरीफ की में आते आता ये हदीस है. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि एक आदमी किसी से मोहब्बत रखता है मगर उस जैसे अमाल नहीं करता, तो आखिरत में फिर उसके साथ क्या होगा? वो अलग दर्जे में जाएगा, वो अलग दर्जे में जाएगा. इसी तरह से एक आता है कि एक साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे इतनी मोहब्बत है कि जब तक मैं आपको देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं आता. और मैं सोचता हूँ कि क़यामत में जन्नत में क्या होगा. आपके तो दर्जे अलग होंगे, नबियों के साथ होंगे. मैं अलग होऊंगा, आपसे नीचे के दर्जे में होऊंगा, तो मुझे कैसे चैन मिलेगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलमरु, उस वक्त फरमाया अलमरु मान अहब्बा, के हशर में हर शख्स उसी के साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत रखता है. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को दुनिया में किसी चीज़ से इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इस हदीस को सुनने के बाद हुई, क्योंकि इश्क करते थे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. अब यहाँ मर्द इस्तेमाल मर्द हुआ है, आदमी हुआ है, लेकिन औरत के लिए भी वही हुक्म है. तो ये अक्सर आप देखेंगे कुरान में भी, हदीस में भी, अक्सर जगह पे मर्द को मुखातिब किया गया है, क्योंकि उसको हेड बनाया गया, हेड ऑफ द हाउस होल्ड बनाया गया है. तो उसके जेल में औरत भी शामिल होती है इसके अंदर. अब इससे हमें एक बात ये मिलती है कि अपनी कंपनी को ठीक रखें. अल्लाह कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कुनू मअस सादिकीन, यानी कि मुत्तकी परहेजगार अल्लाह वालों के साथ लो हो. जिसके साथ हम दिली वाबस्तगी होगी उसी के साथ हमारा हशर होगा, उसी के साथ वो जहाँ जाएगा उसी के साथ हम जाएंगे. ये कितनी खुशी की बात भी है और कितनी परेशानी की बात भी है. अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो बहुत परेशानी की बात हुई, और अगर कंपनी अच्छी है तो ये खुशी की बात हुई. तो सोबत दुरुस्त रखनी चाहिए, अपना ताल्लुकात अच्छे लोगों से रखने चाहिए. एक हदीस में आया है कि तुम्हारा खाना कोई ना खाए मगर सिर्फ मुत्तकी परहेजगार तुम्हारा खाना खाएं. यानी कि जो सोशल गैदरिंग्स होती हैं वो, और उठना बैठना जो होता है, दोस्ती जो होती है, वो अल्लाह वालों के साथ हो, दीनदार लोगों के साथ हो, दीन को तरजीह दें. एक और हदीस में आया अलमरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल. इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है. तो जब तुम में से कोई दोस्ती करे तो वो देख ले कि किससे दोस्ती कर रहा है. जैसा दोस्त होगा वैसा ही बन जाएगा. बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं नहीं नहीं हम दोस्ती नहीं करेंगे उनसे तो उनको मुतासिर कैसे करेंगे, हम उनको अच्छी तरफ कैसे लाएंगे, दीन की तरफ कैसे लाएंगे. नहीं, पहले खुद ठीक हो जाएं, पहले खुद पक्के हो जाएं. बुराई का रंग जल्दी चढ़ता है, तकवा परहेजगारी नेकी का रंग देर में चढ़ता है. इसीलिए तबलीग के अंदर भी मना किया गया है कि जब आप किसी के पास जाएं दावत देने के लिए और वो दुनियावी ज़िंदगी गुजारने का आदी है, दुनियावी सोच उसके पर हावी है, आप अकेले ना जाएं, आप दो तीन और लोगों को साथ लेकर जाएं. किसी बुरी जगह जाना है, आप अकेले नहीं जाएं, क्योंकि नुकसान का खतरा ज़्यादा है. बुराई ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, नेकी की तरफ, अच्छाई की तरफ आदमी को आने में
اور عادت بنانے میں محنت زیادہ لگتی ہے. نفس فطرتاً برائی کی طرف زیادہ جلدی راغب ہوتا ہے. تو دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے تو یہی نظر آئے گا آپ کو. دیندار لوگ ہوں گے، داڑھی ٹوپی والے، شلوار قمیض والے، چھوٹی اونچی شلوار پہنے میں، ٹخنے کھولے میں، سنت اور اس کے لیے عمل کے لیے وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا پسند کر رہے ہوتے ہیں. اور برقعے والی خواتین ہیں، نقاب والی خواتین ہیں، وہ اپنے جیسی خواتین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کری خود بخود دلی لگا ہوتا ہے. جو بے پردہ ہوتی ہیں وہ بے پردہ کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتی ہیں. تو ہر آدمی جو جس طرح کی زندگی گزار ہوتا ہے عام طور سے وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے. اور یہاں پہ یہی بات بتائی گئی ہے کہ ابھی یہ وقت ہے ہمارا کہ ابھی ہم اپنی کمپنیز کو درست کر لیں، دیندار لوگوں کو پسند کریں، علماء کے ساتھ اپنے آپ کی اپنی مناسبت پیدا کریں. تو قیامت کے دن جس وقت سب پردے اٹھ جائیں گے، جس وقت سب حقیقت واضح آ جائے گی، ہو جائے گی، اس وقت ہماری حشر بھی پھر انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ ہم نے دل لگا رکھا ہوگا. بڑا یہ عجیب چیز ہے. علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اس حدیث کے اندر ان لوگوں کے لیے خاتمہ بالخیر کی بشارت ہے جو اللہ کے نیک بندوں سے دنیا میں محبت رکھتے ہیں. کتنی بڑی بشارت کہ جو عمل میں چاہے کمزور ہوں لیکن نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ان کی کمپنی کو پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے بشارت ہے کہ ان کا خاتمہ بھی اچھا ہوگا، اس لیے کہ ان کا حشر انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی شخص اگر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان، یہ دو رکن جو ہے یہ بیت اللہ شریف کا ایک کونا اور مقام ابراہیم کے درمیان 70 برس بھی عبادت کرے تب بھی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت رکھتا ہے. کتنی بڑی بات ہے اور بہت فکر کی بات ہے. آم، ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اور جب جب میں سوچتا ہوں مجھے آ، میں ڈر بھی جاتا ہوں اور یہ بات بھی اللہ نے کھولی میرے اوپر کہ جانا ہوا، مصر جانا ہوا میرا، ایجپٹ. آسٹریلیا میں تھا، میں کانفرنس میں پیپر پڑھنے کے لیے. میری اہلیہ ساتھ تھی میری اور ایک چھوٹا بچہ ساتھ تھا. باقی بچوں کو ہم نے کسی کے گھر رکھوا دیا اور 4 5 دن کا ٹرپ تھا ہمارا. تو جب مصر میں اترے ہم لوگ تو مصر چونکہ ظاہر ہے ایسے ہی جیسے پاکستان ہے اسی طرح کا ایک ملک ہے، معاشی بہت زیادہ خوشحالی نہیں ہے وہاں پہ بھی. تو مجھے یہ خیال ہوا کہ یار پتہ نہیں ہوٹل ہمارا کہاں ہے، کتنی دور ہے، پہلی دفعہ ہم آئے ہیں اور ٹیکسی والا ہمیں کوئی ٹھگ نہ لے، پتہ نہیں کتنے پیسے ہم سے لے لے. اور یہ بھی ہمارے بھائی بندے ہی ہیں تو ہم ہی جیسے ہوں گے جیسے ہم گڑبڑے کر رہے ہوتے ہیں اس وقت. مسلمانوں میں اللہ معاف کرے دھوکہ، بددیانتی، جھوٹ، ساری بری صفات بھری ہوئی ہیں. کہیں بھی چلے جائیں، میں تو پوری دنیا میں گھما ہوں جہاں ہر جگہ کے مسلمانوں سے ملا ہوں، ہمیں تقریباً کم و بیش ایک ہی چیز نظر آئی ہیں سب میں. اور زوال یوں ہی نہیں آیا کرتا کسی قوم کے اوپر. بری عادتیں، بری باتیں اس درجے جب سرایت کر جاتی ہیں امت کے اندر تو اس امت پہ، اس قوم پہ زوال آتا ہے. اللہ کا حکم اس پہ جاری ہوتا ہے. تو میں جب ہم نیچے آئے، باہر نکلنے کے لیے سامان وامان کلیکٹ کیا، اس کے بعد اب بس ایک لانچ تھا، اس کے بعد باہر سڑک آ گئی تھی. تو میں نے کہا، میں سوچا کہ یہاں میں کسی سے پوچھ لوں کہ میرے بھائی یہ ہوٹل ہمارا اس جگہ پر ہے اور یہاں سے ایئرپورٹ سے ہوٹل تک جانے کے لیے تقریباً کتنا کرایہ لگتا ہے تاکہ ہمیں کوئی ٹیکسی والا دھوکہ نہ دے سکے. تو اب بے شمار لوگ اندر بھی آ رہے ہیں اور بے شمار لوگ باہر بھی جا رہے ہیں جو ہمارے ساتھ فلائٹ سے آئے تھے اور دوسری فلائٹوں سے آئے تھے. اب میں ڈھونڈ رہا ہوں میں کس سے پوچھوں. اور یہ بڑی عجیب بات ہے اور یہ سوچنے کا مقام ہے. میں دیکھ رہا ہوں میری نظر کہیں ٹھہری نہیں رہی اور مجھے خود نہیں پتا کہ میں کس کو ڈھونڈ رہا ہوں. کہ بھئی صرف یہی تو بات پوچھنی تھی نا. اور اکثر لوگ جو ہوں گے وہ وہیں کے ہوں گے
کسی بھی ایئرپورٹ کے اوپر اکثر لوگ اسی ملک کے ہوتے ہیں. کسی سے بھی رک کے پوچھ لوں کہ بھائی آپ یہاں کے ہیں اور مجھے بتا دیں. لیکن نہیں، میری نظر نہیں ٹھہری تھی کہیں پہ بھی. میں ڈھونڈتا رہا، مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں کس کو ڈھونڈ رہا ہوں. اچانک مجھے ایک لڑکا نظر آیا، لمبا چوڑا سا، بڑی سی اس کی داڑھی، اور پینٹ شرٹ میں تھا، ٹوپی تو نہیں تھی، داڑھی بڑی ساری. مصر کے اندر آپ کو داڑھی والا نظر نہیں آئے گا کوئی. اسی طرح آپ کو برقع نقاب والی کوئی خاتون نظر ہی نہیں آئے گی آپ کو. بہت بری حالت ہے. یہ قاہرہ، کائرو میں جو ان کا بڑا شہر ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. بہت بری حالت ہے وہاں پہ بے دینی کی. تو برقعے والی کوئی عورت نظر نہیں آئے گی آپ کو، مشکل سے شاید کوئی نظر آئے. 5 دنوں میں بڑی مشکل سے شاید ایک جگہ کوئی جاتی ہوئی نظر آئی، اور ایک آدمی داڑھی والا نظر آیا، 2 آدمی بس. پورا شہر گھومے تھے ہم. تو وہ لڑکا مجھے نظر آیا، اور میں لپک کے اس کے پاس گیا، اور جا کے میں گلے مل گیا، اس کے سلام دعا کیا. وہ بھی بڑے خوش اخلاقی سے ملا. پھر میں نے کہا، میں انگلش میں بات کی اس سے کہ بھائی میں آیا ہوں یہاں پہ، اور مجھے پتہ نہیں کتنا، تم بتائے تمہیں کتنے کرایہ لگتا ہے. تو اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرا ایک دوست ہے وہ ٹیکسی چلاتا ہے، میں اس کو بلا لیتا ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا اور شہر میں بھی گھما دے گا. ماشاء اللہ اس نے بلا دیا. وہ لڑکا، وہ بھی بڑا اچھی طبیعت کا، اس نے ہمیں گھمایا پھرایا بھی اور لے گیا دیانتدار آدمی. تو یہ بات بعد میں نے سوچی، میں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ کیا واقعہ ہوا تھا کہ آدمی فطرتاً اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اپنے اپنا دل ادھر متوجہ پاتا ہے جو اس جیسا ہو. کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا تعلق دیندار لوگوں سے، باشرہ لوگوں سے، سنت پہ عمل کرنے والوں سے تھا. تو ہم لا شعوری طور کے اوپر، اس میں کوئی شعور نہیں تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا، لا شعوری طور پہ نگاہ وہی ڈھونڈ رہی تھی کہ میرے جیسا کون مل جائے گا، جس سے مناسبت ہے، جس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ کہاں ہے. وہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. اسی طرح سے ایک واقعہ میرے پاس ساتھ دبئی ایئرپورٹ پہ ہوا. جب میں امریکہ سے پاکستان آ رہا تھا، تو انگلینڈ سے ٹرانزٹ تھا ہمارا، لندن سے، اور پھر دبئی پہ ٹرانزٹ، اور پھر اس کے بعد کراچی. تو لندن سے فلائٹ موسم کی وجہ سے دیر ہو گئی، تو جو دبئی کی کنیکٹڈ فلائٹ تھی وہ مس ہو گئی. تو 9 گھنٹے کا شاید اسٹے ملا ہمیں. تو دبئی والوں نے ہمیں ویزا لگا دیا، ٹرانزٹ، اور ایک ہوٹل کا کمرہ دے دیا کہ جائیں جی انتظار کریں، مزے کریں، گھومیں پھریں. تو میں باہر نکل آیا ہوٹل میں، اپنا سامان وامان رکھا. اس کے بعد میں نے کہا یار کیا کروں میں. تو ہم نے کہا چلو مسجد ہی چلتے ہیں، اور کیا کریں گے. تو دبئی بھی ویسے ہی ہے جیسے امریکہ، بہت بری حالت ہے دبئی کی بھی. تو مسجد چلا گیا، نماز پڑھی. اس کے بعد اب میں بھی اب دیکھ رہا ہوں کیا کروں میں. اب اٹھ کے آ گیا باہر. وہاں پہ بھی حالت بہت بری حالت ہے. وہاں پہ بھی لوگ باشرہ لوگ مشکل سے ملتے ہیں، جو سنت حلیہ والے ہوں مشکل سے نظر آتے ہیں. تو میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں کیا کروں. تو ایک سامنے سے ایک صحابہ نظر آئے. وہ ماشاء اللہ سنت لباس، ان کا نورانی چہرہ، لمبی داڑھی، ٹوپی، سب کچھ. وہاں بھی وہی میرے ساتھ ہوا. میں دوڑ کے ان کے پاس گیا، گلے مل گیا ان کے. بڑی اچھی ان سے بات چیت ہو گئی. وہ اپنے بھائی کو لینے آئے ہوئے تھے. تو میں اس وقت نیا نیا تبلیغ میں جوڑا تھا، زیادہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا، علماء سے بھی تعلق نہیں تھا، بزرگوں سے بھی تعلق نہیں تھا، نہ نام پتہ تھے زیادہ. میں کون ہے انہوں نے بتایا، حکیم اختر صاحب کے خلیفہ، ان کے بھائی. میرے بھائی حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال ہو گیا، بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے کراچی کے. اور اشرف المدارس آپ میں سے جانتے ہوں گے، جو وہ انہی کا قائم کیا ہوا تھا. میں نے ان کے خلیفہ ہیں. بھائی فیروز میمن صاحب دامت برکاتہ. اس وقت تو میں واقف نہیں تھا ان چیزوں سے. میں نے کہا اچھا چلے، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ وقت گزار لوں. کہ ہاں ہاں میرے ساتھ وقت گزار لیں، آ جائیں. تو ان کو بھائی کو لیا، ان سے ملاقات ہوئی، گھر لے گئے، کھانا وانا کھایا، ان کے ساتھ ملا. وہ بڑے اللہ والے خلیفہ، ظاہر ہے حکیم اختر صاحب کے خلیفہ کوئی معمولی آدمی نہیں. تو ان کے ساتھ بیٹھا اور وقت گزارا. اور وہ وقت تھا جب میں شادی کرنے کے لیے آ رہا تھا پاکستان. تو
اور ہمارے यहाँ خاندان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا. ہم لوگ بس دو تین بھائی بہن ہم لوگ دین میں لگے تھے اور خاندان میں کوئی لگا نہیں تھا. تو اس چند گھنٹے کی صحبت، اس سے اتنا بڑا تاثر پڑا کہ میں واپس آیا ہوں یہاں پہ پاکستان، اور والد والدین سے بات کی کہ بھئی ہماری شادی میں مکمل پردہ ہونا چاہیے. اور اللہ نے ان کو تیار کر دیا اور پورے پردے کے ساتھ شادی ہوئی. کہیں بے پردگی نہیں ہوئی. اس کو فرمایا ہے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یک صحبت یک ساعت صحبت با اولیا بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. کہ ایک ساتھ اللہ والوں کی صحبت، ایک تھوڑی دیر کی صحبت کوئی اگر اللہ والوں کی اختیار کر لے، 100 سالہ اخلاص کے ساتھ کی ہوئی عبادت سے زیادہ افضل ہے. عجیب بات فرمائی کہ 100 سال کوئی اخلاص کے ساتھ مستقل عبادت کرتا رہے، بول تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، کرتا رہے، اس سے زیادہ فائدہ مند اس کے لیے یہ ہوگا کہ تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت میں جا کے بیٹھ جائے، ان کی مائیت اختیار کر لے. یہ اثر ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت کا اور اللہ والوں سے تعلق کا. تو یہ بڑی، میں جب واقعات سوچتا ہوں یہ تو میں بعض دفعہ گھبرا بھی جاتا ہوں کہ اللہ نے بچا لیا ہمیں، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ ہمیں اس طرف لے آیا، ورنہ ہم تو بالکل بیزار تھے دین سے. جیسے ایک بڑی تعداد کا حال ہے، علماء سے بیزار، دین سے بیزار، بس اپنی خواہش کی زندگی گزار رہے ہیں. مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں علماء کا، میڈیا کے اوپر تنقید کی جا رہی ہوتی ہے، بدنام کیا جا رہا ہوتا ہے، بہانے ڈھونڈے جا رہے ہوتے ہیں. بہت بری بات ہے، بہت فکر کی ڈر کی بات ہے کہ یہ لاشعوری کیفیات بن جائیں گی. قیامت کے اندر بھی گروہ اسی طرح بنیں گے. آپ دیکھیں جب قبر سے آدمی اٹھے گا، ساری انسانیت جمع ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخر وقت تک کل ان کی انسانیت ساری جمع ہوگی حشر کے اندر. کہاں ڈھونڈے گا، کدھر کس کو ڈھونڈے گا؟ وحشت ہوتی ہے. آپ چلے جائیں کسی مجمع میں، بڑے مجمع میں، وحشت ہونے لگتی ہے. آدمی نظریں دوڑاتا ہے کوئی جانا پہچانا شخص مل جائے، جانی پہچانی صورت مل جائے. تبلیغ کے اجتماع میں چلے جائیں، اتنی بڑی خلقت ہوتی ہے، آدمی گھبرا رہا ہوتا ہے، آدمی فوراً چاہتا ہے یار پول نمبر دیکھیں کدھر ہے ہماری مسجد، اور ہمارے علاقے کے لوگ کوئی نظر آ جائے جلدی سے پہنچے وہاں پہ ان کے ساتھ مل جائیں، طبیعت کو سکون ملتا ہے. حشر کے دن ساری انسانیت جمع ہوگی، خود بخود گروہ بندیاں ہوں گی، وحشت کا عالم ہوگا، خوف کا عالم ہوگا. تو آدمی دیکھے گا جانے پہچانے لوگ کہاں ہیں، نظریں گھمائے گا. تو جس حلیے میں وہ زندگی گزار رہا ہوگا، جن حلیے کے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اس کو وہی حلیے مناسبت لگیں گی، اسی حلیے سے مناسبت ہوگی، اسی سے سکون ملے گا، ادھر ہی دوڑ کے جائے گا، خود بخود گروہ بن جائیں گے. انبیاء کے طریقوں پہ زندگی گزارنے والے، انبیاء کی تعلیمات پہ زندگی گزارنے والے، صحابہ کی تعلیمات، وہ سب ادھر ہی جائیں گے. فاسق و فاجر گناہ کی زندگی گزارنے والے بیزار دین سے لوگ سب ایک جگہ جمع ہوں گے. کیونکہ دنیا میں ان کا اٹھنا بیٹھنا وہیں پہ تھا نا، ان کو اسی میں چین ملتا تھا. داڑھی ٹوپی والوں سے تو ان کو گھبراہٹ ہوتی تھی. تو اس کی فکر کرنی ہے، اپنے آپ کو، اپنی عادات کو اللہ والوں کے ساتھ ملا لیں، بیٹھنا ملا لیں، اپنی طبیعت کو اس پہ ڈالیں کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں اور اپنی اصلاح کروائیں اس کے اندر. بہت فکر کی اور بہت اس کی بات ہے. اپنی پسند ناپسند، اور کس کو ہم ہیرو سمجھتے ہیں، اس کی بھی کریکشن کی ضرورت ہے، اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. اور یہ سب سے زیادہ گھر سے شروع ہوگی بات. گھر میں اصلاح کی بات چلیں، مستقل کی، ماں باپ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں،
کھانے کا وقت ایسا ہوتا ہے، کوئی ایک وقت ایسا رکھا جائے کہ جس میں دن کا کھانا، رات کا کھانا، عام طور سے رات میں سب فارغ ہو کے آ رہے ہوتے ہیں، وہ کھانے میں اپنے آپ کو پابند کر دیا جائے کہ بھئی ہم سب ایک ساتھ کھانا کھائیں گے، اس کے اندر اس کھانے میں دین کی باتیں ہوں، کھانے کے بعد بیٹھ کے گپیں لگیں، دین کی باتیں ہوں، ان گپوں میں دین کی باتیں ہوں، اللہ کی باتیں ہوں، نبی کی باتیں ہوں، صحابہ کی قصے کہانیاں ہوں، اسی میں تعلیم بھی ہو جائے، اسی میں اور باتیں نکلیں، ذہن سازی کی جائے۔ ہیروز کون ہوتے ہیں آج بچوں کے ذہن میں؟ تو سپر ہیروز کے نام پہ سپر مین، اسپائڈر مین اور یہ ساری چیزیں نا، آئرن مین، کیپٹن امریکہ اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ تو ان لوگوں نے ہیرو بنائے ہوئے نا، ان کے پاس تو کوئی ہیروز تھے ہی نہیں، تو انہوں نے فرضی ہیرو گھڑ لیے۔ ہمارے پاس تو ہیروز ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپر مین تھے، سپر مین تھے کہ ہزار ہزار کے مجمع میں ایک آدمی چلا جاتا تھا اور ہزار کو کاٹ پیٹ کے آ جاتا تھا۔ صحابہ، ایک ایک صحابی سپر مین تھا، اللہ کی مدد تھی، ریئل سپر ہیروز تھے ہمارے یہ صحابہ۔ سلطان فاتح اور محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، یہ بڑے بڑے ہیروز تھے بھائی۔ یہ تاریخوں کی کتابیں رکھی جائیں، بچوں کے لیے لکھی گئی ہیں، بہت اچھی اچھی کتابیں، بہت آسان اردو کے ساتھ، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ اب ہم بچوں کو اردو بھی نہیں آتی۔ کتنا ظلم کیا ہم نے، یہ ہمارا ظلم ہے ان کے ساتھ کہ ہم نے ان کو وہ زبان نہیں سکھائی جس میں سارا دینی مواد ملتا ہے۔ آپ جہاں بھی رہتے ہو، خاص طور پہ وہ لوگ جو باہر کے ممالک میں رہ رہے ہیں اور ان کے بچے وہیں پل کے بڑھ رہے ہیں، ان کو تو بہت فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے اردو پڑھنا، بولنا، سمجھنا سیکھیں۔ انگلش میں تو کوئی لٹریچر ملتا نہیں ہے اس وقت۔ دین کے مراکز اللہ نے پاکستان اور انڈیا کو بنایا ہے، ہر شعبہ دین کا یہاں سے زندہ ہو رہا ہے، اور دین حق کا شعبہ۔ باقی جگہوں پہ تو گمراہیاں آپ کو شدید ملیں گی، شدید گمراہیاں ملیں گی۔ میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کسی کو برا لگے تو معاف کر دیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے 3 بر اعظموں میں گھوم کے دیکھا، 15 سال اپنے امریکہ آسٹریلیا میں گزارے جہاں دنیا کا ہر مسلمان ملتا ہے۔ اس وقت عرب بہت بڑی گمراہی میں مبتلا، دنیا جہان سے ادھر سے ریفیوجیز کی شکل میں آئے ہوئے لوگ اور ٹھہرے ہوئے وہاں پہ، اور لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہم پھر سے آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ اس کو کسی کو برا لگے، لیکن لوگ متاثر ہوتے ہیں بہت کہ یہ عرب ہیں، دین ان سے آیا ہے، دین ان کے پاس پہلے آیا تھا، یہ زیادہ جانتے ہیں۔ بالکل غلط، دین کسی کی میراث نہیں۔ اللہ کے رسول کہہ کے چلے گئے کہ عرب کو عجم پہ، عجم کو عرب پہ کوئی فوقیت نہیں، کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے، کچھ نہیں، اللہ یہ کہ تقوی پرہیزگاری اللہ کے ساتھ بس۔ اور تابعین کا وقت تھا، تابعین کے وقت میں سب بڑے بڑے شہروں کے اندر جو امام تھے دین کے، وہ سب عجمی لوگ تھے، ایک بھی عرب نہیں تھا، باقاعدہ سند کے ساتھ کئی کتابوں میں یہ واقعات ہیں۔ تو دین کا علم، دین کا مرکز اس وقت اللہ نے پاکستان انڈیا کو بنایا ہے۔ ہر شعبے کے اندر آپ دیکھیں، تبلیغ کے اندر دیکھیں، وہاں سے لوگ سیکھنے آئیں گے یہاں پہ تبلیغ کیسے کی جاتی ہے۔ دنیا میں کتنے مراکز جو ہیں دین کے علم کے، وہ یہاں سے پڑھ پڑھ کے لوگ گئے اور انہوں نے بنائے۔ انگلش میں تو کتابیں ملتی نہیں ہیں، اور جو ایک کتابوں کا سیٹ ملتا ہے وہ بیچارے تحریف شدہ کتابیں، وہ غلط باتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ دارالسلام ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور ہمیں یہ شناخت بتانی پڑ رہی ہے اس لیے کہ ہم حق بات کو بیان کرنے بیٹھے ہیں اور گمراہی کے بجائے ہدایت دینے کے بیٹھے ہیں۔ دارالسلام کا ادارہ، جس کا ہیڈ کوارٹر سعودی عرب کے اندر ہے، یہ ادارہ اس وقت دین میں تبدیلی کا سبب بن رہا ہے۔ بڑی بڑی کتابیں ہم نے تو نشاندہی کی ہے خود بیٹھ کے، اور جہاں یہ کتابیں رکھی ہوتی ہیں وہاں کے علماء کو جا کے دکھا کے بتایا
نشاندہی کر کے بتایا اور انہوں نے وہ کتابیں ہٹائی ہیں وہاں سے. تفسیر ابن کثیر، اوتھینٹک بکس، ان کو لیتے ہیں، ان میں تبدیلی کر دیتے ہیں اپنی مرضی کی، اور پھر اس کو دیتے ہیں باہر. سمرائز کر کے سمری ہم بیان کر رہے ہیں، اور سمری کے نام کے اوپر کتابوں میں ہیر پھیر کرتے ہیں. پوچھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے کتاب. تو انگلش میں کتابیں تو ملتی نہیں ہیں، جو ملتی ہیں ان کی اوتھینسٹی کا بھروسہ نہیں ہے، اور بہت مختصر کتابیں ہیں. اردو پڑھائیں، عربی سے زیادہ اردو ضروری ہے. اب یہ بات میں کہوں گا تو ہو سکتا ہے اس پہ بھی لوگ چونک جائیں. عربی سے زیادہ اردو ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کی جو تشریحات ہیں اور اس کے مسائل کو سمجھانے کی کتابیں ہیں، وہ سب اردو میں ملیں گی آپ کو. تو اس پہ محنت کریں. وہاں تو بہت دور، وہاں تو خیر بات الگ ہی ہو گئی. پاکستان کے اندر جو بچے ہوتے ہیں اب تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمیں اردو نہیں آتی. شاید فیشن بن گیا یہ کہنا کہ ہمیں اردو اچھی نہیں آتی. اس کو بھی فیشن بنا لیا گیا ہے. او لیول اے لیول میں پڑھ کے پھر جی ہماری اردو اچھی نہیں ہے. یہ فیشن نہیں ہے، یہ تو بہت افسوس اور رونے کا مقام ہے. یہ فخر کا مقام نہیں ہے کہ ہم نے محنت نہیں کی اس کے اوپر. آپ ان کو انگلش اچھی کرائیں، بہت اچھی کرائیں، انگلش بہت ضروری ہے، لیکن اردو بھی آنی چاہیے بہت اچھی. تو ہیروز کو صحیح کروائیں جی. کتابیں پڑھ پڑھ کے سنائیں، تاریخ کی کتابیں پڑھ کے سنائیں. صحابہ اپنے بچوں کو، جو مختلف مارکے ہوئے تھے، جہاد ہوئے تھے بڑے بڑے، اور لڑائیاں ہوئی تھیں بڑی بڑی، صحابہ واقعات سناتے تھے بٹھا کے. تو اس کی محنت کرنا بہت ضروری ہے. دوسری حدیث، الخمر جماع الاثم. اچھا جی، خمر شراب کو کہتے ہیں. خمر سے مراد شراب. اچھا، اردو کی شراب اور عربی کی شراب، ان میں فرق ہے. شراب عربی کا بھی لفظ ہے، شراب یہ عربی کا شراب. اس کے مطلب ہوتے ہیں ڈرنک، مشروب، ڈرنک. اور اردو کی شراب، اس کے مطلب ہوتے ہیں الکوہول. صحیح. تو جو قرآن میں آتا ہے نا شرابن طہورا، اللہ جنت میں شرابن طہورا پلائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاک الکوہول پلائیں گے. الکوہول پاک نہیں ہوگی، الکوہول تو حرام چیز ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاک ڈرنکس پلائیں گے، پاک مشروبات پلائیں گے جو ناپاک نہیں ہوں گی، کیونکہ الکوہول، شراب، خمر جو ہے وہ ناپاکی سے نکلتی ہے، گندگی کے ساتھ نکلتی ہے. انگوروں کو نکالتے ہیں، کھجور کو نکالتے ہیں رس، اس کے بعد اس کو سڑاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ شراب بنتی ہے. تو اس میں ناپاکی ہوتی ہے نا. تو وہ جو قرآن میں جو لفظ آیا کہ جنت میں شرابن طہورا پلائی جائے گی، وہ پاک ڈرنکس پلائی جائیں گی، نشے والی نہیں ہوں گی. اور وہ الکوہل ہی نہیں ہے جس میں نشہ نہ ہو، وہ الکوہل ہی نہیں ہے جس میں نشہ نہ ہو. تو یہ فرق کرنا ضروری ہے. عربی میں الکوہل کو خمر کہتے ہیں، خمر، الخمر.
ٹھیک ہے. شربت. بالکل صحیح. مشروب اور شربت. اچھا، شراب جو ہے وہ نجس عین ہے. ٹھیک ہے. نجس عین ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ شراب کا حکم. پینے کے لیے حرام، اور نجس عین. نجس عین کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر یہ کپڑوں پہ لگ جائے یا جسم پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر پاک نہیں ہوگا، اور اس میں پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اگر اس کی مقدار نجاست کی جو ہے وہ ایک کوائن سے بڑی ہے. 1 روپے کا کوائن، 2 روپے کا کوائن اس سے بڑی ہے، تو آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ناپاک ہے. اس کو دھونا پڑے گا. اب یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھ لیں. آ, صاف اور پاک، اس میں فرق ہے. ان چیزوں میں فرق ہے، ان دونوں میں فرق ہے. صفائی الگ چیز ہے اور پاکی الگ چیز ہے. ایک چیز صاف ہو سکتی ہے لیکن ناپاک ہو سکتی ہے ساتھ میں، اور ایک چیز گندی ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی پاک ہوگی. ایک کپڑا ہے، اس میں گریز لگ گئی، کالک لگ گئی، زنگ لگ گیا، ریت لگ گئی، یہ گندا ہو گیا لیکن پاک ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایک کپڑا لیا آپ نے، اس کو آپ نے شراب میں دھو کے صاف کر لیا، سارے دھبے چھٹا دیے جو اس پہ دھبے لگے ہوئے تھے، لیکن شراب سے دھویا تھا. وہ صاف تو ہو گیا لیکن ناپاک ہے. جب تک اس کو پاک پانی سے دھوئیں گے نہیں، نچوڑیں گے نہیں 3 دفعہ، اس کپڑے میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. یہ فرق ہے پاکی میں اور صفائی میں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کہا گیا کہ ہر قسم کے گناہوں کا مجموعہ شراب. ایک جگہ کہا گیا شراب ام الخبائث ہے. کہتے ہیں ماں کو. خبائث بری باتیں ساری، بری باتوں کی جڑ ہے، بری باتوں کی ماں ہے، یعنی کہ اس سے ساری بری باتیں پیدا ہوتی ہیں. شراب پینے میں کے بعد جب انسان کی عقل اور حواس اس کے قبضے میں نہیں رہتے، نشے میں آ جاتا ہے، تو بہت سے ایسے گناہوں کا ارتکاب کر دیتا ہے جو اس سے معلوم بھی نہیں ہوتے. جیسے ایک اور حدیث میں آیا کہ الخمر الفواحش و اکبر الکبائر من شربها وضع على امه و خالته و عمته. شراب بے حیائی کی جڑ ہے اور بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے. جس نے شراب پی گویا اس نے اپنی ماں، خالہ، پھپھی کے ساتھ ہم بستری کی. ایسی باتیں آئیں گی کیونکہ آدمی ہوش میں نہیں رہتا نا. حضرت عمر کے زمانے میں یہ سوال اٹھا کہ شراب کی حد کیا ہے، اور شراب کی حد واضح نہیں تھی کہ کیا چیز ہے. یعنی کہ شرن جو سزا دی جائے اس کو حد کہتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کی حد 80 کوڑے مقرر کی. آپ نے کہا کہ 80 کوڑے ہوں گے. کہ کیوں، کیسے؟ کہا کہ جو تہمت کی حد ہے، تہمت کوئی اگر کسی پہ لگا دے، بہتان لگا دے، فحاشی یا کسی اور چیز کی تہمت لگائے کہ اس سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، اور وہ غلط ثابت ہو جائے الزام، تو الزام لگانے والے کو
شریعت جو ہے وہ سزا دیتی ہے کہ تم نے کسی کی شخصیت کے اوپر الزام کیسے لگایا بغیر سوچے سمجھے، تمہارے پاس گواہ نہیں تھے، یا تو گواہ لے کر آؤ، یا پھر اگر گواہ نہیں لا سکتے تو پھر تمہیں سزا ملے گی، دوسرے کو تم ڈیفیم نہیں کر سکتے، بدنام نہیں کر سکتے اس طرح۔ اور وہ سزا جو شریعت نے رکھی تھی وہ 80 کوڑے رکھی تھی، 80 کوڑے مارے جائیں گے، تہمت کی سزا، جھوٹی تہمت لگائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شراب کی سزا بھی یہی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا جب یہ شراب پیے گا تو یہ نشے میں آ جائے گا، جب نشے میں آئے گا تو یہ لڑائی جھگڑا کرے گا، اور جب لڑائی جھگڑا کرے گا تو یہ ایک دوسرے پہ تہمتیں لگائے گا، اور اس کی انتہا وہاں پہنچے گی۔ لہٰذا جو تہمت کی سزا ہے، حد ہے، وہی شراب کی حد ہوگی۔ اور یہ ہوتا بھی ہے، اگر آپ دیکھیں جو باہر رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کے جو سیٹرڈے نائٹ اور سنڈے نائٹ، سنڈے کو یہ جو شراب خانوں میں جاتے ہیں غیر مسلم گورے، یہ وہاں جا کے اکثر اوقات لڑائیاں ہوتی ہیں، بدماشیاں ہوتی ہیں، اور لڑائی جھگڑے اور توڑ پھوڑ اور مار پٹائی۔ ایک آدمی دوسرے کو دیکھ رہا ہے تو اس پہ وہ لڑنا شروع ہو جائے گا، مجھے دیکھ کیوں رہے ہو؟ اور اسی لیے انہوں نے وہاں پہ آدمیوں کو رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جب وہ مضبوط موٹے تازے آدمی ہوتے ہیں، کہ جب یہ لڑائی شروع ہو تو وہ ان کو لڑائی کو ختم کر سکے اور ان کو پکڑ کے ان کو الگ کر دیں۔ تو عقل کو ختم کر دیتی ہے شراب۔ 10 قسم کے لوگوں پہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے شراب کے متعلق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 آدمیوں کو لعنت کا مستحق قرار دیا۔ نمبر 1، شراب نچوڑنے والا، یعنی شراب کو جو بنا رہا ہے، کہ انگور میں سے رس نکال رہا ہے اور اس نیت سے نکال رہا ہے اس کی شراب بناؤں گا، یا شراب کو بنا رہا ہے، خاص طور پہ جس کے لیے شراب بنائی جا رہی ہے اس پہ بھی لعنت ہے، اس کو پینے والے پہ بھی لعنت ہے، اس کو اٹھانے والا یعنی کہ ادھر سے ادھر پہنچانے والا بھی لعنت کا مستحق ہے، ڈلیور کرنے والا، جس نے حکم دیا کہ اس کو ڈلیور کرو یا لے کر آؤ وہ بھی لعنت، جو سرو کر رہا ہے وہ بھی لعنت، اس پہ بھی لعنت، جو بیچ رہا ہے وہ بھی لعنت، جو خرید رہا ہے وہ بھی لعنت، اور جو اس کی قیمت بیچ کے اس پیسے کو استعمال کرے گا وہ بھی لعنت، اور خریدنے والا بھی لعنت، چاہے اپنے لیے خریدے چاہے کسی اور کے لیے خریدے، چاہے بیچنے کے لیے خریدے، چاہے وکیل کے طور پہ خریدے، سب پہ لعنت۔ تو اتنا شدید یہاں تک آتا ہے کہ جس میز کے اوپر شراب پی جا رہی ہے اس میز پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بہت احتیاط کرنی ہے۔ اچھا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشے والی چیز حرام ہے، اور شراب پہ جب تحقیق کی گئی اور جب اس کے اوپر اشتہاد کیا گیا کہ بھی شراب کیوں حرام، تو پھر اس سے جو علت نکلی، اس کو کہتے ہیں علت، کسی حکم کی کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ حکم لگایا جاتا ہے، تو مجتہدین جو ہیں وہ اس حکم کی علت کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو شراب کی حرمت کی علت، وجہ، شراب کی حرمت کی علت یعنی وجہ، یہ ہے نشہ، انٹاکسیکیشن، ٹھیک ہے؟ نشہ آتا ہے اس کے اندر۔ تو اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر نشے والی چیز حرام ہوگی، اور یہ حدیث میں بھی آیا، یہ حدیث تھی بھی ہے اس میں کہ کل مسکرن خمر و کل مسکرن حرام، کہ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز نشہ لائے وہ شراب ہے بس، اور جو چیز نشہ لانے والی ہے وہ حرام ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے شراب پی پھر بلا توبہ مر گیا تو وہ آخرت کی شراب سے محروم رہ جائے گا۔ صحیح؟ ایک اور حدیث شریف میں آیا
کہ حضرت وائل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے نشے کے سلسلے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ نہیں، یہ جائز نہیں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم تو شراب کو دوا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوا یہ دوا نہیں ہے، بلکہ یہ بیماری ہے، یہ دوا نہیں ہے۔ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو شراب کے ساتھ شراب کو دوا کے طور پہ استعمال کرنے، اکثر علماء نے اس کو منع فرمایا، اور بعض علماء نے اس حد میں اجازت دی ہے کہ اگر مرض اس قدر شدید ہے اور نقصان شدید بڑھ رہا ہے اور کوئی اور علاج نہیں ہے، بس یہی ایک علاج ہے، تو اتنی مقدار میں اجازت دی ہے کہ جس سے مرض سے فاقہ ہو جائے یا جان بچ جائے۔ اور جان کا خطرہ ہو تو پھر تو حرام چیز بھی تھوڑی مقدار میں، اس مقدار میں جائز ہو جاتی ہے جس مقدار سے جان بچ سکے، ورنہ چھوٹی موٹی عام اس کی چیزوں کے لیے شراب کو استعمال کرنا، الکوہل کو استعمال کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، اس میں یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی آ جاتا ہے، لوگ اس میں پوچھتے ہیں پرفیوم، اور اور ہر پرفیوم کے اندر الکوہل ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر دو چیزیں دیکھنی ہیں، ایک تو یہ کہ شراب کس چیز کی ہے، اور دوسری یہ کہ اس کا استعمال کیا ہے، خارجی استعمال ہے یا داخلی استعمال ہے۔ داخلی کا مطلب ہے کہ پینے میں استعمال کی جا رہی ہے اندر، اور خارجی استعمال یہ کہ باہر جسم میں استعمال کی جا رہی ہے۔ تو نجس عین جو ہے وہ شراب ہے جو انگور سے نکلتی ہے، جو کھجور سے نکلتی ہے، اس کو نجس کہا گیا ہے۔ کسی اور چیز سے اگر شراب بنتی ہے وہ نجس نہیں ہوگی، جیسے سنتھیٹک الکوہل ہو گیا، وہ بنایا ہوا ہے، وہ قدرتی طور پہ نہیں نکل رہا۔ تو سنتھیٹک الکوہل اگر کپڑوں پہ لگ جائے یا ہاتھ پہ لگ جائے، جسم پہ لگ جائے، تو وہ ناپاک نہیں کرے گا، لیکن اس کو اگر پی لیں اور اتنی مقدار کی نشہ اس سے آئے تو وہ بھی حرام ہے۔ تو پینے کے لیے تو ہر چیز حرام ہے جس سے نشہ آئے، جس کی کثیر مقدار، زیادہ مقدار نشہ دے، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہوگی، الا یہ کہ وہ مقدار اتنی کم ہو کہ وہ درجہ فنائیہ تک حیثیت رکھتی ہے اس کی، یعنی کہ اس کی بہت تھوڑی حیثیت ہو، بہت زیادہ نہ ہونے کے برابر ہو، لیکن وہ نجس والی الکوہل نہیں ہونی چاہیے، نیچرل چیزوں سے جو نکلی ہوئی ہے، انگور سے، کھجور سے، اس سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو پرفیومز کے اندر سنتھیٹک الکوہل استعمال ہوتی ہے، ایک تو اس وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوئی، اور وہ خارجی استعمال ہے تو اس کا استعمال جائز ہے۔ باقی کسی بھی میڈیسن کے اندر اگر بڑی تعداد ہے، اول تو زیادہ تر میڈیسنس وغیرہ کے اندر انگور، کھجور، ان کی شراب نہیں استعمال ہوتی، سنتھیٹک استعمال ہوتی ہیں، اور اس کی مقدار بہت تھوڑی ہونی چاہیے، بہت تھوڑی اگر ہو، اور یہ پھر آپ مفتی حضرات سے یہ بات پوچھ لیں کہ کتنی مقدار جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ 40 روز شرابی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی شراب پیتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں کرتے، اور جب وہ خالص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، اور اگر وہ دوبارہ شراب پی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز 40 روز تک قبول نہیں کرتا، اگر وہ پھر توبہ کرتا ہے اللہ پھر اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اگر وہ دوبارہ شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 40 روز تک نماز قبول نہیں کرتا، اور توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ پھر اگر وہ چوتھی بار شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا، اور اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا، اور آخرت میں اللہ اس کو دوزخ والوں کی پیپ اور خون کی نہر سے پلائے گا۔ یہ ترمذی کی روایت۔ نماز قبول نہ کرنے کا مطلب علماء نے یہ فرمایا کہ اس کا ثواب نہیں ملتا، لیکن وہ فرض اس کے ذمے سے اتر جائے گا۔ اور اس میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب نماز جیسی چیز جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی تو دوسری عبادت اور بھی زیادہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے
کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز کثیر مقدار میں نشہ لائے اس کا قلیل استعمال بھی حرام۔ اچھا، اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، بردباری اللہ کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ اچھا، عجلت جلد بازی کو کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کا مطلب یہ کہ جب کسی دنیاوی کام کو اس کے تمام پہلوؤں پر نظر کیے بغیر شروع کیا جائے اور وہ کام انجام کو نہ پہنچے، تو اب دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ کام شیطان کی طرف سے ہوگا، اسی وجہ سے انجام کو نہیں پہنچا۔ تو اس حدیث میں حکم دیا گیا کہ پہلے تمام کام کے تمام پہلوؤں کو اچھی طرح دیکھ لیا جائے، اس کے بعد اس کو شروع کیا جائے۔ لیکن اس میں ایکسیپشن وہ ہیں نیک کام، نیک کاموں میں جلدی کرنا چاہیے، اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے نیک کاموں کے اندر جلدی کرنے والوں لوگوں کو پسند کیا گیا ہے، اور ان الفاظ میں کہا گیا ہے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ اچھا، جلدی کرنا اور جلدی نہ کرنا نیک کاموں کے اندر، مثال کے طور پہ نماز ہے، اس کو کہا جا رہا ہے بھائی جلدی نماز پڑھ لو، اول وقت میں نماز پڑھو، نماز میں دیر نہ کرو، جلدی نماز پڑھو۔ ایک تو یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو تاخیر نہ کی جائے، جلد از جلد ادا کر دی جائے، لیکن جس وقت نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت جلدی نہ کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز تیزی 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 سے ختم کر رہے ہیں، یہ نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ نماز کو شروع جلدی کر دیا جائے اور پھر اطمینان سے پڑھا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں اس چیز کو دیکھنا۔ اچھا، اس اسی طرح سے اس سے متعلق ایک واقعہ بھی ہے، اور وہ دلچسپ واقعہ ہے۔ اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں ایک صاحب تھے، ان کی بردباری کی تعریف فرمائی، وہ واقعہ دلچسپ ہے تو میں پورا سنا دیتا ہوں اس کو۔ بخاری شریف کی ایک بہت لمبی حدیث ہے، اور وفد عبد القیس کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے۔ یہ قبیلہ تھا عبد القیس، اور یہ کچھ فاصلے، مدینے سے کچھ دور رہتے تھے، اور مکہ مدینے سے، اور اس کے جو سردار تھے اشج رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکے آتے جاتے رہتے تھے تجارت کے لیے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کوئی سنتا نہیں تھا، اور کفار جو تھے، کفار مکہ، وہ لوگوں کو آپ کے بارے میں ڈراتے رہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، ان کی بات نہ سننا، اور جو بات ان کی سنتا ہے اشج رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الف شین جیم۔ تو وہ اتنا ڈرا دیتے تھے کہ جو ان کی بات سنتا نہیں، جادو کر دیتے ہیں، وہ اپنے دین سے الگ ہو جاتا ہے، اپنے ابا و اجداد کے دین سے۔ تو یہ بھی اتنا ڈرے کہ انہوں نے بھی کان میں روئیاں ٹھوس لی کہ جی میں نہیں سنوں گا ان کی بات۔ پھر ان کی ملاقات اللہ کے رسول سے ہو گئی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات کریں، انہوں نے کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی ہیں۔ اچھا، پھر اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ میں سن کے تو دیکھوں، کوئی جو ہے نہیں سمجھ میں آئی تو نہیں لوں گا میں بات۔ تو انہوں نے پھر رویاں نکالی، پھر انہوں نے بات شروع کی۔ بہت عجیب اور حیرت کی بات تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تھے کہ ان کی پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی باہر نکلے نہیں، اس طرف گئے نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نام سے مخاطب کر رہے ہیں اور خیریت پوچھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کے بڑے بڑے بزرگوں کے نام لینے شروع کیے، ان کے سرداروں کے نام لینے شروع کیے، فلاں کیسے ہیں بتاؤ، وہ کیسے ہیں، ہاں جی وہ ٹھیک ہیں، اچھا فلاں کا کیا حال ہے، ہاں جی وہ بھی ٹھیک ہیں، اور فلاں کیسے ہیں، ہاں جی وہ بھی ٹھیک ہیں۔ اور یہ حیران ہو رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ کہ ہم میں سے کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہاں نہیں آئے،
اور جان نہیں سکتے، اور کیسے یہ سب کے نام لے لے کے حوالہ دریافت کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور وہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب جب وہ واپس گئے تو وہ چاہ نہیں رہے تھے کہ میں ابھی بتاؤں وہاں پہ کسی کو، اور سوچ رہے تھے کہ میں کیا کروں اور کیسے میں دین کی دعوت دوں۔ اس دوران میں نماز پڑھتے تھے، چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے۔ اچھا، باقی کو تو کچھ نہیں، بیوی سے تو کوئی چھپا نہیں سکتا نا، ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہے بیویوں سے نہیں چھپایا جا سکتا کچھ۔ تو بیگم جو تھیں وہ ان کی دیکھتی رہتی تھی ان کو کہ یہ کچھ جب سے واپس آئے ہیں مکے سے کچھ عجیب عجیب سے ہو گئے ہیں، کچھ عجیب عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر میں چند دفعہ دن میں جا کے کچھ خاص طریقے سے اپنے آپ کو دھوتے ہیں، اور پھر کھڑے بعض دفعہ کہیں کونے خدرے میں چھپ کے کھڑے ہو کے کچھ عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں نماز۔ تو بیوی نے پھر اپنے سسر وغیرہ سے ذکر کیا، پھر انہوں نے جب ان سے پوچھا تو پھر انہوں نے ساری بات بتائی، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت اچھے شخص ہیں، اور وہ آپ کا نام لے کے انہوں نے تعریف آپ کے بارے میں، آپ کی خیریت پوچھی، آپ کا کہنے اچھا، اور پھر انہوں نے دعوت دی، اور پھر اللہ نے جو ہے پورے قبیلے کو مسلمان کر دیا۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم جو ہے اور تو کچھ جانتے نہیں دین کے بارے میں، ایسا کرتے ہیں کہ ہم وفد بنا کے، ڈیلیگیشن بنا کے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ کے آتے ہیں۔ اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے تھے، تو وہ وفد وہاں سے ڈیلیگیشن نکلا اور سفر کرنا شروع کر دیا مدینہ کی طرف۔ ادھر یہ چلنا شروع کیا، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ بھئی تمہارے بھائی آ رہے ہیں، اور یہاں یہاں سے اس طرف سے یہ وفد آئے گا ڈیلیگیشن، اور اس کو اور یہ جو ہے اتنے دن میں پہنچے گا اور اس کو ویلکم کریں گے، اور یہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، جب یہ لوگ پہنچے قریب چند دن کا سفر طے کر کے، تو وہاں پہلے سے صحابہ انتظار کر رہے تھے، اور وہ لے گئے اور انہوں نے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا آپ آ رہے ہیں۔ تو پھر ان کو وہ لے گئے اور سارے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہاں پہ واقعہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آرام سے لیٹے ہوئے تھے، ہاتھ پہ ٹیک لگائے ہوئے۔ جیسے ہی یہ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جو سردار تھے، آپ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کیے اور اپنی نشست کو درست کیا، فارمل طریقے پہ بیٹھ گئے۔ باقی جو وفد کے لوگ تھے وہ سب کے سب اپنی سواریوں کو انہوں نے وہیں چھوڑا اور چھلانگ مار کے اترے اور دوڑتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے آپ سے ملنے کے شوق میں۔ اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، یہ انہوں نے اپنا جانور صحیح جگہ پہ باندھا، دوسروں کے جانور جو سب چھوڑ چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کے جانوروں کو لیے اور ان کو باندھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں ان کو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے کپڑے بدلے، ریت میں اٹے ہوئے جو سفر سے اٹے ہوئے آئے تھے، اپنے حالت کو درست کیا، اور اس کے بعد وہ پروقار طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی کہ یہ ان میں دو صفات ہیں، یہ بردبار ہیں اور یہ حلیم ہیں۔ حلم کہتے ہیں برداشت کرنے کو، اور آپ نے ان کی صفات تعریف کی بات۔ تو یہ ایک چیز جو ہے یہ ہونی چاہیے، ہر کام میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز کو اچھی طرح سے دیکھنا چاہیے، سارے پہلوؤں پہ غور کرنا چاہیے، مشورے کرنا چاہیے، استشارہ اور استخارہ، یہ دو چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ استشارہ اور استخارہ۔ اہل الرائے سے مشورہ کرنا، ٹھیک ہے، اور اللہ سے مشورہ کرنا۔ اہل الرائے، اہل الرائے کا کیا مطلب ہے؟ استشارہ مشورے سے کہتے ہیں، مشورے سے نکلا ہے۔
یعنی کہ جو اس بات کا اہل ہے، جو ایکسپرٹ ہے، ٹھیک ہے، جو کسی بھی معاملے میں جس کی ایکسپرٹ اوپینین لی جا سکتی ہے، اس سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے، اور اس سے مشورہ کریں اس معاملے میں، جو جہاں جہاں سے سارے متعلق امور ملتے ہیں وہ لوگوں سے پوچھیں۔ اور دوسرا، استخارہ، اللہ سے مشورہ۔ استخارے کی ایک دعا سکھائی گئی ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے استخارے کی نیت سے، اور پھر آخر میں سلام پھیر کے دعا مانگی جاتی ہے، عربی میں دعا ہے۔ اس کے پر بھی میرا ایک ویڈیو بیان ریکارڈڈ ہے، اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کسی وقت بھی استخارے کی نفل پڑھ سکتے ہیں اور استخارہ کر سکتے ہیں۔ زیادہ اچھا یہ کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھا جائے، 7 دن تک کیا جائے، اور اس میں پھر جو طبیعت جس طرف مائل ہو اس پہ عمل کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی دعا صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسے سکھاتے تھے جیسے سورہ فاتحہ سکھائی جاتی ہے لوگوں کو۔ تو استخارے کی دعا اور حاجات کی دعا، یہ تو سب کو یاد ہونی چاہیے۔ صلاۃ الحاجات ہوتی ہے، ایک صلاۃ الاستخارہ ہوتی ہے۔ کوئی ضرورت پیش آ جائے تو 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے، اور اس کے بعد دعا، دعائے حاجات کی سکھائی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعا مانگی، اس سے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اس، اور ہر ضرورت کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اللہ سے نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرتے تھے۔ تو دعائے استخارہ، استخارہ اور دعائے حاجات، یہ دونوں تو یاد ہونی چاہیے، دونوں ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، جو کو بھی یاد کریں۔ صحیح؟ تو کسی بھی معاملے کے اندر دیکھیں کہ کون کس سے اچھا مشورہ مل سکتا ہے، کون اس کا ماہر ہے۔ پیسے انویسٹ کرنے ہیں آپ کو، تو جو اس کے ماہرین ہیں ان میں سے مشورہ کریں، 1 سے 2 سے 3 سے جن سے اوپینین لے سکتے ہیں لیں۔ پراپرٹی خریدنی ہے تو جو اس کے ماہرین ہیں ان سے مشورہ ضرور کریں۔ علاج کروانا ہے تو علاج کے ماہرین ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز، ان سے مشورہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو جو اس سے متعلقین ہیں اس کی رائے، اس سے مشورہ کریں اور اس کے مشورے سے فیصلہ کریں، اور پھر اللہ سے استخارہ۔ استخارہ اصل میں دعا ہے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ خیر کی بات ہے تو پھر آپ اس کو آسان کر دیں ہمارے لیے اور برکت ڈال دیں، اور اگر یہ شر کی بات ہے ہمارے لیے تو آپ اس کو دور کر دیں ہم سے اور ہمیں اس کی جگہ پہ خیر عطا فرما دیں۔ تو یہ کام جلد بازی میں نہیں ہونے چاہیے، دنیا کے جتنے کام ہیں سارے پہلوؤں کو سوچنا چاہیے، آپس میں مشورہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کریں، گھر کے اندر مشورے کی عادت ڈالیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے مشورہ کریں۔ میاں کو اللہ نے، شوہر کو اللہ نے ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ بنایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی کو خاطر میں ہی نہ لائے اور کوئی مشورہ ہی نہ کرے اور اس کو اہمیت ہی نہ دے۔ ہاں، آخری فیصلہ اسی کو دیا گیا ہے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہے وہی آخری فیصلہ کرے گا، لیکن مشورے تو سب سب سے لیے جائیں گے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے پہ تشریف لے گئے مدینے سے، تو مشرکین مکہ نے اندر نہیں آنے دیا، اور یہ وہ موقع ہے جب وہ آپ کی بیعت رضوان ہوئی تھی اور پھر آخر میں وہ صلح حدیبیہ طے پائی، اور پھر یہ طے پایا کہ جی اس دفعہ تو نہیں آنے دیں گے، اگر آنے دیا تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی، اب ابھی تو واپس جائیں، پھر اگلے سال آپ آئیں گے ہم آپ کو آنے دیں گے۔ تو صحابہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ مشرکین کی اس حرکت پہ شدید غصے میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے تھے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم کیوں دب کے اس طرح کا معاہدہ۔ صلح حدیبیہ کی ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف تھیں، بس اللہ کا حکم تھا۔ اللہ وہ ہے جو
नाकामियों के नक्शों में से कामयाबी को निकाल ले, और कामयाबियों के नक्शे में से नाकामी को निकाले। जो चाहे अल्लाह कर सकता है। तो अल्लाह की मंशा थी, कबूल करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। सहाबा ये कह रहे थे कि क्यों दब के हम कर रहे हैं, क्या हम हक पे नहीं है? कि हाँ हक पर हैं, तो फिर हमने ये दब के ये काम क्यों किया? हमें तो लड़ना चाहिए था। लेकिन वसल्लम ने कहा बस ये अल्लाह का हुक्म है, बात खत्म होगी। फिर आप वसल्लम चूंकि एहराम की हालत में थे और सब सहाबा एहराम की हालत में थे, आपने कहा भाई यहीं पे अपने अपना हलक कर लो, बाल अपने साफ कर लो और एहराम उतार दो, बस वापस चलेंगे हम। तो सहाबा में से कोई भी हरकत, किसी ने भी हरकत नहीं की। सब बड़े शदीद इसमें अफसोस की हालत में थे कि हम क्यों दब के फैसला कर रहे हैं, हम लड़ते क्यों नहीं। एक भी सहाबी अपनी जगह से नहीं हिला। और इस बात का शदीद खतरा था कि ईमान सल्ब हो जाता, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे अमल होना बहुत ज़रूरी था। तो लेकिन वो सहाबा ये जानबूझ के ये बात नहीं की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होकर घर तशरीफ लेकर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होकर घर तशरीफ लाए। हजरत खेमे में तशरीफ लाए। हजरत उम्मे सलमा रज़ी ताला अन्हा ने आपको मशवरा दिया है कि या रसूल सल्लम, सहाबा इसलिए नहीं कर रहा है कि उनको अभी थोड़ी सी भी उम्मीद है कि शायद फैसला बदल जाए, शायद वही आ जाए और फैसला बदल जाए और हमें लड़ने का हुक्म हो जाए और हम लड़ें इनसे। आप खुद सबके सामने बैठ के अपना हलक करवाएं और एहराम उतार दें, तो सब सहाबा आपकी फॉलो करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, आपके मशवरे पे अमल किया और सबके सामने बैठ के अपने बाल करवाए और अपना एहराम उतारा। जब साहबा ने देखा कि वाक़अतन ये तय हो चुका है और अब कोई उम्मीद नहीं है कि वही आए और हुक्म बदल जाए, तो फिर सहाबा उठे और सब ने एक दूसरे के का हलफ किया और फिर अपना एहराम उतारा। और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मशवरे की बरकत से एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। तो घर में मशवरा करके चलना चाहिए। कुछ नहीं पता कि हिकमत किसकी हिकमत जो है वो काम आ जाए। बच्चों को मशवरे में इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चों से मशवरा लेना चाहिए। हर हर चीज़ में उनको अहमियत का भी एहसास होगा, उनको आदत भी पड़ेगी और उनकी ट्रेनिंग भी होगी और बच्चों में भी समझदारी पैदा होगी। सबको बिठाएं और मशवरा लें, सबकी राय पूछें। इससे बच्चों की इस्लाह का भी मौका मिलेगा कि अगर वो बाज़ दफ़ा कोई ऐसी बात कर देते हैं जो मुनासिब ना हो तो उनको समझाने का मौका मिलेगा। उनकी बच्चों की सोच पता चलेगी आपको कि कहाँ तक जा रही है, सही है या गलत है। बहुत फ़ायदा होगा, बेशुमार फ़ायदे इसके अंदर हैं। हमें मशवरे का हुक्म दिया गया। वशाविरहुम फिल अम्र, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप सहाबा से मशवरा किया करें। अल्लाह को अल्लाह के नबी को कोई हाजत नहीं है किसी से मशवरा करने की, लेकिन उम्मत को तरबियत देने के लिए हुक्म दिया गया। तो बैठ के मशवरा करके चीज़ को, सारे पहलुओं को देखा जाए। जहाँ जिससे मशवरे की मजीद ज़रूरत पड़ रही है उससे वो भी मशवरा लिया जाए। अल्लाह वालों से भी मशवरा किया जाए कि हमने माहिरीन से पूछा, उन्होंने ये बात की, बात की, बात की। बहुत से उमूर ऐसे हैं जिनमें अल्लाह वालों से पूछ के वो काम करने चाहिए। तो ये सबक हमें इस हदीस के अंदर बताया गया। फिर हदीस शरीफ आती है, अल मोमिनु गिर्रुन करीमुन वल फाजिरु खब्बुन लईम। मोमिन भोला भाला शरीफ होता है और फाजिर जो है करीम शरीफ, और फाजिर गुनाहगार, अल्लाह की बनाई हुई लिमिट्स में से निकल जाने वाला, ट्रांसग्रेसर। फरमाया वो मक्कार, वो कमीना। तो क्या मतलब है? गैर, गैर का मतलब होता है धोखा खा जाने वाला। धोखा
आ जाने वाला। ये बताया गया कि मोमिन जो है ना, वो मिजाज उसका ऐसा होता है, नेक नेक आदमी जो है वो नरम मिजाज का होता है, नरम तबीयत का होता है, हर एक पे एतमाद कर लेता है। इसकी वजह से वो बाद में धोखा भी खा जाता है। दूसरी वजह ये होती है, अगर वो धोखा खा जाता है उसकी, कि वो हर एक के साथ अच्छा ख्याल रखता है, अच्छा गुमान रखता है, हुस्न ज़न रखता है, और दूसरों की बातों को सच मान लेता है। तीसरी वजह ये भी बयान की है कि ये भी होता है कि उसके सामने हमेशा आखिरत होती है, और गो के वो पहचान भी लेता है बात को, लेकिन वो माफ कर देता है, वो नजरअंदाज कर देता है, आखिरत को जहन में रखते हुए। और लोग इस इसकी वजह से उसको बेवकूफ़ समझते हैं, उसको भोला भाला समझते हैं, जबकि वो बहुत सारी चीज़ों में नज़रअंदाज कर रहा होता है लोगों को, आखिरत को जहन में रखा हुआ होता है, दुनिया को जहन में नहीं रखा हुआ होता। और फाजिर जो है, गुनाहगार जो है, वो हद से तजावुज़ करता है, वो धोखेबाज होता है, और इसी चक्कर में होता है कि मैं किससे किस तरह अपना मतलब निकाल लूं, उसके सामने से दुनिया होती है। तो यहाँ ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये अल्लाह ताला, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिफात बताई हैं, और ये सिफात एक गालिब उसके ऊपर है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक पे फिट हो। और अगर कोई ऐसा मिल जाए जो इस पे फिट ना हो रहा हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये उसूल गलत बयान हुआ है, नाउज़ुबिल्लाह। बल्कि ये आम उसूल बयान किया गया है, और जहाँ भी आम उसूल बयान होता है वहाँ पे कभी कभी एक्सेप्शन ज़रूर होती हैं। तो लिहाजा आपको बाज जाहिर तौर पे लोग दीनदार नजर आ रहे होते हैं, लेकिन वो असल में धोखेबाज होते हैं। उनका हुलिया बदला हुआ होता है, लेकिन अंदर से उनमें तब्दीली नहीं आई होती। बाद दफ़ा आपको बज़ाहिर लोग ऐसे लगाएंगे, हुलिये से आपको नहीं लगेंगे दीनदार, लेकिन वो बाकी अच्छी तबीयत के होते हैं। तो जो आदमी धोखेबाज है, उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। जो अल्लाह के हुक्मों को खुलेआम तोड़ रहा है, उससे एतमाद नहीं किया जा सकता। और ये आम हो रहा है यहाँ पाकिस्तान में और हर जगह मुसलमानों में। झूठ, धोखेबाजी, बदयांती सब खुलेआम बाजारों में, बदमामलगी, जिसको जहां मौका मिल रहा होता है वो अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहा होता है। और जब अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहा है, जब उसको अल्लाह के हुक्मों का ख्याल नहीं है, तो बंदों के हुकूक का कहाँ से ख्याल रखेगा? जो अल्लाह का नहीं हो सका, वो बंदों का कैसे होगा? अच्छा, यहाँ पे फिर वो हदीस जहन में आती है कि मोमिन जो है वो एक सुराख से दो बार नहीं डसा जा सकता। इस हदीस शरीफ का मतलब उलमा ने ये बताया है कि दुनियावी मामले में तो मोमिन भोला भाला ही होता है, लेकिन दीन के मामले में वो बहुत केयरफुल होता है, वो बहुत मोहतात होता है। और यहाँ जो फरमाया गया कि एक सुराख से दो बार नहीं डसा सकता, कि अगर एक दफ़ा उसके दीन को किसी चीज़ से नुकसान पहुंचा, अगली दफ़ा वो होशियार हो जाएगा, और वो कभी भी अपने दीन को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। कि दुनिया का नुकसान बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन दीन का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता वो। फिर फरमाया अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमुल क़ियामा। जुल्म क़यामत के अंधेरों में से एक अंधेरा होगा। इसको कहते हैं अंधेरा, जुल्मात। और जुल्म की क्या डेफिनेशन है? जुल्म की डेफिनेशन ये है, जुल्म वज़अु शैइन फी गैरि महल्लिही। किसी चीज को अपनी जगह से हटा देना।
کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں عربی میں۔ پانی پینے کا گلاس رکھا رہتا ہے ایک جگہ پہ، اور وہی اس کی جگہ ہے، کسی نے پیا، پانی پی کے اٹھا کے لے گیا، صوفے پہ بیٹھ کے پینے لگا، اور پی کے وہیں چھوڑ کے آ گیا۔ اس شخص نے ظلم کیا، اس چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا، اور جہاں رکھنا چاہیے تھا وہاں نہیں رکھا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اس چیز کا حق ضائع کیا اس نے۔ ٹھیک، تو اسی طرح سے قرآن میں اللہ نے شرک کو ظلم کہا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام، سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، کئی ساری نصیحتیں بیان ہوئی ہیں، جہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو نصیحتیں کرتے رہنا چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے۔ اور نصیحتوں میں سے ایک تھا کہ لا تشرک باللہ، شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ، ان شرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، کہ اللہ کا جو سٹیٹس تھا وہ خراب کر دیا، اور اس کے ساتھ جس چیز کو شریک کیا وہ مقام اس چیز کا نہیں تھا، تم نے اس کو اپنے مقام سے ہٹا کے غلط جگہ مقام پہ رکھ دیا، یہ ظلم کیا بہت بڑا، اور یہ ظلم اپنے ساتھ کیا انسان نے۔ کسی کو اللہ کا شریک بنا دیا جائے، وہ اس وہ اس شخص کا، اس چیز کا مقام نہیں ہے، اس کو غلط مقام پہ رکھا، اس کا مقام تو مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے۔ تو کہا یہ ظلم کسی بھی قسم کا، کسی کا بھی حق ضائع کیا ہو، اللہ کا حق ضائع کیا ہو، یا اللہ کے رسول کا حق ضائع کیا ہو، یا لوگوں کا حق ضائع کیا ہو، یہ قیامت کے دن تاریکی میں ہوگا ظالم، اور میدان محشر میں قیامت کا دن جو ہے وہ کئی دنوں پہ مشتمل ہوگا، اور اور کئی سیگمنٹس میں تقسیم ہوگا، اور ان میں سے بعض سیگمنٹس ایسے ہوں گے جس میں گھنا اندھیرا ہوگا، اور انسان اپنے اعمال اور ایمان کی روشنی کے اندر وہ راستے دیکھے گا اس کے اندر، تو جو اس سے محروم رہے گا وہ اندھیروں میں رہے گا۔ تو کہا یہ تاریکیاں بن جائیں گی اس کے لیے، اور سورہ حدید کے اندر بھی آتا ہے نا، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ مومنین کے آگے اور ان کے دائیں بائیں نور چل رہا ہوگا، اور وہ اس میں اپنا راستہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، یعنی جنت تک۔ تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث میں جو لفظ ظلمات استعمال ہوا ہے اس سے مراد، اور جو تاریکیاں کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد قیامت کے دن کی تکلیفیں اور مشکلات ہیں، جن کے میں قیامت کے دن ظالم لوگ گھرے ہوئے ہوں گے۔ تو ایک دوسرے کا حق مار دینا اس ظلم ہے، ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھنا چاہیے، پڑوسی کا حق کا خیال کریں، آفس میں ایک دوسرے کے حق کا خیال کریں، گھر میں ایک دوسرے کے حق کا خیال کریں، ماں باپ کے حقوق کا خیال، بچوں کے، بیوی کے، عام طور سے اپنے سے چھوٹوں کے حقوق عام طور سے اس میں لاپرواہی برتی جاتی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ البادی بالسلام بری من الکبری، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہے، عاجزی ہے، عاجزی والا ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ بعض دفعہ شک ہو جاتا ہے کہ کہیں میں تکبر تو نہیں کر رہا۔ تکبر کی تعریف میں دو چیزیں، نشانیاں ہیں، دو چیزیں لکھ دیتے ہیں اس کو۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کی نشانیاں، تکبر کی علامتیں، تکبر کی دو علامات۔ نمبر ایک، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور نمبر دو،
حق بات کو تسلیم نہ کرنا، صحیح ہے نا؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے سے چھوٹا سمجھنا، اپنے سے کمتر سمجھنا، اور جب اس کے سامنے حق بات پیش کی جائے تو اس کو مانے نہیں، اس کا انکار کر دیں، نہیں میں نہیں مانتا، اور بحث مباحثہ کرے اور ضد کرے اور ضد میں آ جائے، اور یہ تکبر کی نشانیوں میں سے تک ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے پاک ہے، یہ عاجزی کی نشانی ہے، تکبر والا نہیں ہوگا وہ انشاءاللہ۔ کہ آدمی بعض دفعہ سلام میں پہل کرنے میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے، نہیں کرتا، میرا ملازم ہے وہ مجھ سے پہلے سلام کرے۔ اچھا ایک چیز ہوتی ہے تعلیم کے لیے دوسرے کو کہنا کہ سلام کرو، جیسے بچوں کو سکھانا، تو بچوں کو سکھانے کے اندر بھی دونوں طریقے استعمال کرنے چاہیے، کبھی آپ ان کو سلام کریں پہلے، اور پھر کبھی ان سے کہیں کہ آپ نے سلام کیوں نہیں کیا مجھے، آپ سلام کریں، اور ان کو عادت ڈلوائیں کہ وہ ہر وقت سلام کریں، گھر میں اس کی بات کی ماحول بنے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد ملاقات ہو تو سلام، صحابہ یہ عادت اختیار کرتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد ملاقات ہوتی تھی ایک دوسرے سے سلام کرتے تھے، کمرے میں چلے گئے تھوڑی دیر ہو گئی، گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد پھر ملاقات ہوئی پھر سلام کریں۔ اب اس کے اندر آداب کچھ ہیں سلام کے، ایک تو یہ کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یہ آداب ہے اور یہ مستحب ہے، کھڑا والا بیٹھے والے کو کرے، صحیح، سفر کرنے والا آ رہا ہے وہ مقیم کو سلام کرے، مجلس میں کوئی آیا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آنے والا سلام کرے، یہ آداب ہے۔ اور اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صحابہ باوجود کوشش کے پہل نہیں کر پاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور ہمیشہ پہلے سلام کر رہے ہوتے تھے صحابہ کو، تو اپنے ملازمین کو بھی سلام کر لیں کبھی، اس میں کوئی حرج نہیں، تکبر نکلے گا اس سے، اور بڑے ہیں، بڑا ہے کوئی بزرگ ہے ملازم میں سے، نوکر ہے کوئی بڑا ہے بزرگ ہے، تو ہمیشہ خود ہی سلام کریں، اور اگر چھوٹا ہے تو کبھی خود بھی کر لیں سلام، تاکہ دل سے تکبر بھی نکلے اور یہ بات بھی تازہ رہے کہ میں تو، اور عاجزی آئے، اور چھوٹا اگر ہے تو اس کو اس کی تعلیم کے لیے اس کو سکھائیں بھی کہ سلام کیا کرو، جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، تو اپنی توہین اس میں نہیں سمجھنا چاہیے، تو آدمی عاجزی اختیار کرے، حدیث میں آتا ہے کہ دعا مانگنی چاہیے اللہ سے کہ کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، بہت زبردست دعا ہے، اے اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا کر دیں اور لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا کر دیں، یعنی میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھوں لیکن لوگ مجھے سمجھ رہے ہوں، اور یہ کرنا چاہیے، تکبر دل سے نکل جائے، حدیث شریف میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک روایت میں حدیث قدسی میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے فرمایا، اچھا حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرض کریں، فرمائیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، اور ہو حدیث شریف تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عظمت اور بڑائی میری چادر ہیں اور جو ان میں سے کسی کا دعویٰ کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا، تو تکبر بہت سخت گناہ ہے، اور اس کو نکالنے کی مستقل علماء اور بزرگ اور مشائخ محنت کیا کرتے تھے باقاعدہ، ہمیں یہ معلوم ہے اور ہم نے یہ بہت دیر بعد باتیں سنی کہ بزرگ اجتماعی جگہوں کے اوپر بیت الخلاء صاف کیا کرتے تھے اور چہرے پہ کپڑا باندھ لیتے تھے
کہ کوئی دیکھ نہ لے، کیونکہ کوئی دیکھ لے گا تو کوئی صاف نہیں کرنے دے گا کہ نہیں حضرت آپ کیسے کریں گے، آپ تو ہمارے ہوتے تو ہم کرنے ہی نہیں دیں گے آپ کو۔ تو بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے بزرگ، جن کے جن کے معتقد لوگ موجود تھے بے شمار، وہ راتوں کو اپنے چہرے پہ کپڑا باندھ کے کہ کوئی پہچان نہ لے، اور بیت الخلاء کی صفائیاں کیا کرتے تھے، تاکہ دل میں سے کوئی بڑائی پیدا ہو جائے کہ کوئی حضرت کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی پیر دبا رہا ہے، کوئی آگے بیٹھ رہا ہے آ کے، کوئی دعائیں کروا رہا ہے، تو دل ہی ہے، شیطان اس کو استعمال کرتا ہے، اس میں ڈالتا ہے چیزیں۔ تو یہ چیز، یہ برائی اس میں سے نکل جائے، اور عاجزی اختیار ہو کہ بھائی ہم تو اسی قابل ہیں کہ بس بیت الخلاء صاف کریں۔ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، گھروں کے اندر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کمبائنڈ فیملی سسٹم، جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، خدمت میں لگنا چاہیے، خدمت کرنے سے عاجزی آتی ہے۔ دوسروں کے جوتے سیدھے کر دینے چاہیے۔ کیا ہو جائے گا؟ چھوٹے ہو جائیں گے اس سے؟ نہیں، دل میں سے کبر نکلے گا، بڑائی نکلے گی۔ بچوں کو بھی اس بات کی مشق کروانی چاہیے کہ خدمت کریں ایک دوسرے کی، بڑوں کی خدمت کریں، اپنے آپ کو جھکائیں، اور یہ کریں گے، آپ کریں گے تو آپ کے بچے سیکھیں گے آپ سے۔ ساس کی خدمت، نندیں ہیں تو ان کے لیے کر دیا، بڑوں کے لیے کرنا، چھوٹوں کے لیے بھی کرنا، اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرنا، آجی لاتا ہے، اور اللہ کے لیے کرنا، جو پہلی حدیث گزری تھی، انما الاعمال بالنیات، اللہ کے لیے کرنے والا بننا، ان سے ان سے ریٹرن کی توقع نہ رکھنا کہ میں نے تو اتنا کیا، وہ تو وہاں سے تو کوئی ریٹرن ہی نہیں آتا، ہمیشہ باتیں ہی سناتے رہتے ہیں۔ نہیں، ہم نے اس کے لیے نہیں کیا، ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، ہم نے اپنی اصلاح کے لیے کیا ہے، ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ یہ فرق ہو جاتا ہے اللہ والوں میں اور عام لوگوں میں، اس سے آدمی اللہ والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت علو، فصلي وسلم على محمد كما أنت علو، وافعل بنا كما أنت، فإنك أنت المغفرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب لمن اهتدى. یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو قبول فرما لیجئے، اس کی فہم، اس کی حقیقت ہمیں عطا فرما دیجئے، اور الفاظ سے بڑھ کر ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اس کی برکت عطا فرما دیجئے، اور اس کو آگے پھیلانے والا بنا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔ آمین 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 یا رب العالمین۔